बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ज़कात के अहम मसाइल में जानेंगे। सबसे पहले साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास निसाब के बराबर पैसे हो। चांदी का निसाब है 52.5 तोला और सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना। और अगर किसी के पास रकम है तो जो कम निसाब है, चांदी सस्ता है और चांदी के निसाब में कन्वर्ट करेंगे कि जो कम अज कम निसाब के बराबर हो जाए। अब 7.5 तोला सोना जो है उसकी रकम तो बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो जो चांदी है, अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी है तो वो साहिब निसाब है। तो चांदी का निसाब जो है वो लिया जाएगा जो कि कम है। तो आज का रेट जो अभी मैंने मालूम किया है, मैंने गूगल पे सर्च किया है, चांदी का रेट पाकिस्तान में आज 13 रमज़ान 2022 आज का रेट जो है वो 1754 1754 आज का रेट है पाकिस्तान में। और 52.5 तोले चांदी जो है वो 92,085 रुपये की बन रही है। पिछले दिनों हमने हिसाब किया था, तब चांदी का रेट था 1703 रुपये। पिछले चंद दिनों जब हमने रमज़ान से पहले ज़कात के मसाइल बयान किए थे तब रेट ये था। आज जो है 1754 रुपये रेट है। तो आज के दिन के मुताबिक जो है निसाब बढ़ रहा है 92,085 रुपये। अगर किसी के पास इतने पैसे हैं तो वो बंदा साहिब निसाब है। अगर भी मकरूज है तो कर्जे को माइनस करेंगे। कर्जा माइनस करके जो रकम बचती है वो देखेंगे निसाब के बराबर है कि नहीं। अगर निसाब के बराबर है तो फिर वो ज़कात देगा, अगर कम हो जाती है तो ज़कात नहीं देगा। इसके लिए मौलाने और साल का गुजरना शर्त है। पूरी रकम को साल का गुजरना शर्त नहीं होता। कुछ लोग समझते शायद हर रकम को साल का गुजरना शर्त है। एक बिलफर्ज किसी के पास 10 लाख था तो 10 लाख साल के दरमियान में आया, वो समझता शायद वो जो है उसका निसाब ज़्यादा होगा, वो मैं साल अलहदा गुजारूंगा तो तब जो है उसके ऊपर ज़कात होगी। ऐसा नहीं है। ज़कात का दिन एक ही है जो उसने मुकर्रर कर दिया है। बिलफर्ज आज 13 रमज़ान किसी के पास 92,085 रुपये या इससे ज़्यादा की रकम आ जाती है, 1 लाख आ जाता है किसी के पास। और अगले साल 13 रमज़ान को मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हर एक का जो निसाब का दिन है, हर एक का ज़कात का दिन जो है वो अलहदा अलहदा है। अगर किसी को शवाल में पैसे किसी के पास आते हैं, वो शवाल में जो है वो साहिब निसाब लगता है तो वो शवाल में अदा करेगा। जिस महीने में कोई साहिब निसाब लगता है उस महीने में ज़कात अदा करेगा। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 13 रमज़ान किसी के पास 1 लाख रुपया आया, अगले साल 13 रमज़ान देखेगा कि क्या उसके पास निसाब के बराबर पैसे हैं। 13 रमज़ान को 52.5 तोले चांदी, वो चांदी का रेट उस दिन मालूम करेगा कितने हैं और जो उसके पास रकम है वो देखेगा कि हाजत असलिया के अलावा उसके पास जो है वो क्या रकम बचती है। अगर वो 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम उसके पास मौजूद है तो वो साहिब निसाब है। पिछले साल 13 रमज़ान को भी साहिब निसाब था, अगले साल 13 रमज़ान, अब होना नहीं होना आ गया। जो दरमियान में कमी पेशी उतार चढ़ाव हुआ है वो जो है अकाउंटिंग होगा। साल का पहला दिन देखा जाएगा और साल का आखिरी दिन देखा जाएगा। हाँ, अगर दरमियान में साल के दरमियान में कोई दिन ऐसा आ गया कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा, वो दिन पूरा गुजर गया कि 1 रुपये का भी मालिक नहीं था वो उस दिन, तो अब उसका दिन चेंज हो जाएगा। अब दोबारा जब उसके पास निसाब के बराबर पैसे आएंगे, आज के दिन का निसाब 92,085 रुपये, यानी दोबारा अगर इसके पास निसाब के बराबर पैसे आ जाते हैं तो फिर जो है वो उसका वो दिन बन जाएगा ज़कात का। अगर चंद रुपये भी उसके पास होंगे तो तब भी वो दिन जो है वो नहीं बदलेगा। ऐसा भी होता है कि कोई मकरूज है, उसके पास 10,000 है, 20,000 का मकरूज है, तो अब तो वो 10,000 उसने इजाफी देना है। समझो उसके पास जो पैसे हैं 10,000 वो अकाउंट नहीं किए जाएंगे क्योंकि कर्ज जो है उसको
مائنس کیا جاتا ہے، تو اب وہ چونکہ اس کا مالک نہیں ہے تو وہ تو ایک اس نے قرض ادا کرنا ہے، لوٹانا ہے، کسی کو دینا ہے، تو ابھی تک وہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں بنا۔ اب جب اس کو پلٹ کے اس کے پاس نصاب کے برابر پیسے آ جائیں گے تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوگی، پھر وہ اس کا وہ دن بن جائے گا، پھر ہولا میں ہو یعنی سال گزرے گا، دوبارہ جب وہ دن آئے گا دیکھے گا کہ اس کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرے گا، نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اس میں رہنے کا گھر جو کہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے، رہنے کا گھر ہے اور پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کی جتنی بھی چیزیں جو عام استعمال میں آتی ہیں، گاڑی بھی ہو تو استعمال میں آتی ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے۔ فرنیچر، گھر کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ مشینری ہو یا کوئی بھی گھر میں جو استعمال کرتا ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی ضرورت والی چیزیں ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا، ان کو جو ہے زکوٰۃ میں شامل نہیں کرے گا، ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی جو ہے وہ آفس جانے کے لیے رکھی ہے، ایک آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، دونوں استعمال کی ہیں، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندے کا ایک اپنا گھر ہے، ایک حویلی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی استعمال کرتا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس کے بھی اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندے کے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک رینٹ پہ دیا ہوا ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، رینٹ پہ دیا ہوا ہے، جو رینٹ آتا ہے اس سے گزر اوقات کرتا ہے، وہ گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے، تو دونوں گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ جو انکم آتی ہے، جو آمدنی ہے، اگر وہ نصاب کے برابر بچ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جس طرح عام آمدنی ہے، جس طرح عام رقم ہے اسی طرح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رینٹ آئے تو وہ دیکھتے اس کا نکالتا جائے 2.5% جو ہے 40% نکالتا جائے تو وہ جو ہے آخر میں زکوٰۃ دیتے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر اس کے پاس سیونگ میں آئے گا تب زکوٰۃ اس کی ہوگی، مکان کی جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ ایسی ہے جس طرح آمدنی آتی ہے، کوئی مشینری ہے یا کوئی چیز ہے جس سے آمدنی آ رہی ہے تو جیسے اس کی زکوٰۃ نہیں، اس چیز کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، آمدنی اس کی زکوٰۃ ہوگی جو کہ سال کے آخر تک اس کے پاس ہو، اور جب وہ دن آئے گا تو اس دن دیکھے گا جو بھی اس کے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک بندے نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور پلاٹ اس کی نیت میں نے گھر بنانا ہے، تو اس کی گھر بنانے کی نیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے انویسٹمنٹ کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے، انویسٹر ہے کہ اس نے انویسٹ کیا کہ میں وہ بیچ کے تو اس کی رقم جو ہے استعمال کر لوں گا، چاہے وہ اس نے یہ نیت کی ہو کہ سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بیچوں گا، لیکن بیچنے کی نیت تو ہے تو وہ مال تجارت ہوگا۔ جیسے مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح اس پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اس مکان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی جو کہ اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ میں بیچ دوں گا، کل کو بیچوں گا، جب بھی بیچوں گا، لیکن نیت بیچنے کی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس نے بیچنے کی نیت کی ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ کیا کرے گا، وہ ہر سال جب اس کا نصاب کا دن آئے گا ہر سال وہ لکھ کے رکھ لے کہ یہ پلاٹ اس سال 2022 میں اتنے کا تھا، اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2023 میں اتنے کا اتنی زکوٰۃ، جب وہ بیچے گا 25 میں بیچے گا تو وہ 3 سال کی زکوٰۃ جو ہے اس طرح ادا کرے گا، ہر سال کی زکوٰۃ وہ لکھ کے رکھ لے، پھر جب بیچے گا تو اکٹھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اور وہ قرض جو اس نے کسی کو دیا ہوا ہے، بالفرض وہ 2 لاکھ کا مالک ہے اور 1 لاکھ اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب 3 لاکھ ہو گئے ٹوٹل۔ اب جو اس نے لاکھ کسی کو دیا ہوا ہے اس کا مالک تو خود ہے، اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو وہ زکوٰۃ اس کی دے دے گا، ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے جب وہ مجھے دے گا تب میں زکوٰۃ دوں گا، تو یہ بھی درست ہے کہ جب وہ دے گا تب زکوٰۃ دے دے، وہ 2 سال بعد 3 سال بعد جب بھی دے گا تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنے گی جب واپس آئے گا اتنے سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو ادا کر دے گا۔ اگر اس نے کسی سے قرض لینا ہے، اگر کسی کا قرض اس نے دینا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس 3 لاکھ ہیں اور میں 1 لاکھ کا مقروض ہوں، تو
میں زکوٰۃ 2 لاکھ کی ادا کروں گا، جو جتنے کا میں مقروض ہوں اس کا میں مائنس کر کے نکالوں گا، 2 لاکھ بچے گا، کیونکہ 1 لاکھ میں نے کسی کا دینا تھا، 2 لاکھ بچے گا تو 2 لاکھ کی میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل جو کہ آپ پیش آتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی زکوٰۃ کے متعلق سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ جی، جو کمیٹی نکلتی، سوال ہے جو کمیٹی نکلتی ہے 1.5 لاکھ کی، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بالفرض 1.5 لاکھ کی کمیٹی نکلی ہے تو ابھی تو اس کا 50,000 گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل جو اس نے قسط دینی ہے، جو کمیٹی دینی ہے 10,000 بالفرض وہ کمیٹی دے رہا ہے، وہ 10,000 بس مائنس کرے گا، جو اس مہینے جس مہینے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی، اس مہینے جو کمیٹی دینی ہے بس اس مہینے کی جو ہے وہ مائنس کرے گا۔ یہی حکم ہے، قسطوں پہ گاڑی لی ہوئی ہے تو گاڑی ہے 20 لاکھ کی، تو اب جو ہے وہ یہ نہیں وہ کہے کہ میں 20 لاکھ کا مقروض ہوں، اس کے پاس 10 لاکھ ہے، وہ کہے گا جی میں تو 20 لاکھ کا مقروض ہوں، گاڑی لی ہوئی ہے قسطوں پہ، اس نے جو انسٹالمنٹ پیمنٹ سے گاڑی نکلوائی ہے، تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ میں اس کو مائنس کر دوں۔ کمیٹی نکلی ہے، ٹھیک ہے، قسطوں پہ گاڑی لی ہوئی ہے یا سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے، تو ایسے مائنس نہیں کریں گے۔ جو اس نے قسط دینی ہے نا اس مہینے کی، بس وہ قسط مائنس ہوگی، جو کمیٹی دینی ہے بس وہ جو اس کا جو ہوتا ہے نامہ وغیرہ وہ مائنس ہوگا، باقی پوری رقم اس میں مائنس نہیں ہوگی۔ اس کا حکم جو ہے وہ اور ہے۔ گھر لیا ہوا ہم نے بچوں کے لیے ایسے دیکھ رینٹ پر لیا ہوا آیا، اس کے اوپر بھی جو گھر ہے اپنے گھر میں لایا ہے، نہیں، اگر گھر ہے وہ بچوں کے لیے لیا ہوا ہے تو بیچنے کے لیے نہیں لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال تجارت میں نہیں ہے، اگر رہنے کے لیے گھر لیا ہوا ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ باقی انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ جی آپ زکوٰۃ جو ہے یہ یکم رمضان سے اکتوبر دے سکتے ہیں کہ اس کا کچھ دوسرا ہے کہ 60 تک دے دیا؟ نہیں، اس سے پہلے دے سکتے ہیں۔ بالفرض میرا سال جو ہے وہ شوال میں پورا ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں میں رمضان میں دے دوں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پورا سال جو ہے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دیتا رہتا ہے، تو ابھی بالفرض میں نے کل زکوٰۃ دی تھی، آج مجھے کوئی ضرورت مند نظر آ جاتا ہے، میں اس کی خدمت کر دیتا ہوں، زکوٰۃ کی نیت سے 10,000 اس کو دے دیا۔ اب میں لکھ لوں گا کہ 10,000 میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، ابھی سال پورا پڑا ہوا ہے، لکھتے جائیں گے جی، پھر وہ جب سال کا اینڈ ہو دیکھتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہوئی ہے اور اس کی زکوٰۃ بنتی 1,10,000، 1 لاکھ اس سے مائنس کر دے گا، 10,000 زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کی ٹوٹل ادا ہو جائے گی۔ یعنی پورا سال تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند ملے اسے تھوڑی سی زکوٰۃ دے دے۔ اس میں نیت ضروری ہوتی ہے کہ نیت کر لیں، نیت کرنے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی بعد میں بھی دے سکتا ہے لیکن وہ گناہ گار ہوگا جتنا تخیر کرے گا، ٹھیک ہے، پہلے دے دے یہ افضل ہے، اگر تخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ فرض میں تخیر کر رہا ہے۔ تو یہ تخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ دن آ جائے اس سے پہلے دے سکتے ہیں، بعد والا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہے کہ اگر جان چلی جائے تو اب تو اس کی زندگی جو ہے وہ فرض تھا تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کسی سوال ہے کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ واقعی مستحق ہے، جو ہم نے کل جو ہے وہ بیان کیے تھے صارف زکوٰۃ 8 قرآن پاک سورۃ توبہ سے، اگر پتہ ہے کہ واقعی مسلک بنتا ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں حالات کا علم ہے اس کے، تو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ کہ نہ بتائیں، کیونکہ بتائیں گے تو اس کی جو ہے عزت نفس مجروح ہوگی۔ آپ کا عزیز ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو آپ اس کو تحفہ کر کے عیدی کہہ کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ نیت زکوٰۃ کی کر لیں، اسے تحفہ تک ہدیۃ یا عیدی کہہ کے کسی بھی معنی سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کا پتہ ہی نہیں کسی کے حالات کا، تو جو مجبور بندہ ہے آپ اسے نہیں جانتے، حالات کے بارے میں علم نہیں ہے، تو پھر ادھر بتائیں
تاکہ اسے بھی پتہ ہو میں جو لے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے، اور پھر کیونکہ پتہ نہیں آپ کو اس کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔